अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कल अपोजिशन जमातों की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें बड़ी खबर अभी तक तो यही निकली है कि मियां नवाज शरीफ शिरकत भी करेंगे और टेलीफोनिक खिताब भी करेंगे। इस पर आज हुकूमती नुमाइंदों ने ट्वीट्स भी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और ये भी इशारा दे दिया है कि मियां नवाज शरीफ क्योंकि मफरूर है तो उनका जो खिताब है उसको नशर नहीं किया जाएगा। APC के हवाले से, उसके अहदाफ के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की शिरकत और आसिफ अली जरदारी साहब की शिरकत के हवाले से भी बात करेंगे। और अपने मेहमानों से मैं उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और हाफिज हुसैन अहमद साहब JUI के रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि हुकूमत ने तो इस वक्त इशारा दे दिया है कि मियां नवाज शरीफ का खिताब नशर नहीं किया जाएगा टेलीविज़न पर, लेकिन साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा, उनका ये भी अभी ट्विटर पे हमने देखा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने एक अपना ट्विटर हैंडल भी खोल दिया है। ये भी बता रही हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे चलेंगी, उनका खिताब चलेगा, फेसबुक पे चलेगा। कि आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को ट्विटर पे आना अब इस वक्त क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये तजुर्बा इमरानी नाकाम हो गया। ये जो आधा आमिराना कट्टा और आधी जमहूरी मुर्गी जो है ना, ये नहीं चल रही। पाकिस्तान के अवाम जो है वो जख्म है। इस हफ्ते भी आपने अगर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स देखे हों, आटा मजीद महंगा हुआ, घी मजीद महंगा हुआ, दालें मजीद महंगी हुई, चीनी मजीद महंगी हुई, कराची में गैस नहीं है। तो ये जो माफिया की सरपरस्ती करने वाली हुकूमत है, इसकी नालायकी ने पाकिस्तानियों को भूख में मुब्तला कर दिया, बेरोजगारी में मुब्तला कर दिया। खारजा पॉलिसी में ये हुकूमत तमाशा देखती रही कि मोदी ने कश्मीर हड़प कर लिया। और जिस तरह फाटफ में इस हुकूमत ने ताबेदारी की है बैरूनी ताकतों की, IMF के प्रोग्राम में जिस तरह ताबेदारी की है कि पहली दफा IMF का जो लेटर ऑफ इंटेंट था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आया और उसको खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत की जो गलतियां हैं उसमें ज़ाहिर है हुकूमत से सवाल तो बनता है, लेकिन अपोजिशन का किरदार जी वफाक और जमहूर की कमजोरी जो है ना जी, जिस तरह हमने पार्लियामान बड़ा भयानक तमाशा देखा, वो भी इस हुकूमत की नालायकी है कि जब आप जमहूरियत को खुद कमजोर करते हैं, इसलिए कि जो लोग जंगला तोड़ते थे 6 साल पहले, अब वो पार्लियामेंट का तकद्दुस तोड़े। और अपोजिशन का किरदार जो है, देखिए खुर्रम साहब, लेकिन अगर हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की गलतियां हैं, तो अपोजिशन भी तो हुकूमत को रोकने में नाकाम होती है। आपका एक काम होता है वो पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से है, फिर आपका भी किरदार मशकूक नजर आता है जब हम देखते हैं कि जो एब्सेंटीज थे कौमी असम्बली में, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब अपोजिशन कोशिश करती है, चाहे सेनेट चेयरमैन के हवाले से हो, चाहे सड़कों पर निकलने के हवाले से हो, एतमाद भी नहीं होता, शिकस्त बार बार खाती है, तो ये तो फिर अपोजिशन की भी नाअहली है ना? नहीं, ये अपोजिशन की नाअहली नहीं है। ये जो मैंने कहा, ये आधा आमिराना कट्टा और आधी जमहूरी मुर्गी जो है, ये हमें उसका सामना है। ये वो हुकूमत है जो आटा और चीनी सस्ता करने के काबिल नहीं है, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान को मैनिपुलेट करने के लिए उनके पास एक ताकत मौजूद है जिसे वो हर दफा इस्तेमाल करते हैं। किसको मैनिपुलेट किया गया है? आप वाज़ेह तौर पे बता सकते हैं किसको मैनिपुलेट किया गया? जी देखिए, इसमें जो सबसे आई थिंक जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था, वो पिछले साल सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था, जहां अपोजिशन को 2/3 मेजोरिटी हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग नहीं अवेलेबल हुए और जो कोशिश थी उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई। तो उसके बाद से तो पार्लियामान के अंदर इस तरह के इश्यूज में हम बड़ी एहतियात से बात करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो मामलात हैं वो मज़ामत के जरिए या मुफाहमत के जरिए, हमने अब ये भी याद रखें फाटफ के जो 14 बिल थे उसमें से 11 पास करवाए हैं और उसमें इस तरह किया कि उसमें जहां जहां भी इन्होंने आमरीत का जहर का टीका डाला था
اس کو ویڈ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ جو ایک پہلا نقطہ تھا جو سوال تھا میاں نواز شریف صاحب اب انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھول دیا ہے. ساتھ ساتھ ولید اقبال صاحب میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اب ڈاکٹر شہباز گیل جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ہیں انہوں نے صبح جو ٹویٹ کیا تھا اور اسے نظر آ رہا ہے کہ اگر مفرور مجرم نواز شریف نے اے پی سی سے خطاب کیا اور ان کا خطاب نشر ہوا تو پیمرا اور دیگر قانونی آپشن استعمال ہوں گے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مفرور مجرم سیاسی ایکٹیویٹیز کرے اور پھانسی اور بھاشن دے. میں اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پیمرا کا کون سا قانون ہے اور یہ پیمرا کا اگر کوئی قانون موجود بھی ہے کہ ایک مفرور ہو یا جو مجرم ہے وہ ٹیلی ویژن پہ اس کی خطاب نشر نہیں ہو سکتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ 2016 میں جب پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا ان کے تو انٹرویوز چلتے رہے تھے. دیکھیں جی آپ کے آخری حصے کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں کہ 2016 میں جب ان کے انٹرویوز چلتے رہے تھے تو اس وقت تو حکومت پی ٹی آئی کی نہیں تھی اور پی ٹی آئی کا ایک ویو ہے سزا یافتہ مجرمان پر اور میرے خیال جو اس وقت جنرل پرویز مشرف ویسے اگر آپ قانون کی بات کریں تو اس وقت تک ان کی کنوکشن نہیں ہوئی تھی تو سزا یافتہ مجرم وہ نہیں تھے. اشتہاری تو تھے یہ تو مفرور مجرم وغیرہ سب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اشتہاری بھی ہیں تو ان کو ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں کیا جانا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان مسلم نواز کی ٹالرنس ہی دیکھ سکیں کہ ان کے حریف بھی رہے ان کے بارے میں کیا باتیں ہوتی رہی اس کے باوجود وہ انٹرویوز نشر کرنے کی اجازت بھی تھی؟ دیکھیں میں یہ دونوں باتیں کہنا چاہ رہا تھا. اگر میں آپ کو اس انٹرپشن کی ضرورت تھی نہیں, میں آپ کو ویسے ہی سارا جواب دے دیتا. آپ نے وقت ہی ضائع کیا ہے. آئی ایم افریڈ. میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا تھا دو باتیں تھیں. ایک تو یہی تھی کہ یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ اس کو کرنے دیں, اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے جو بھی کہیں. دوسرا یہ تھا کہ ان کے مفرور ہونے میں بھی ایکچولی انہوں نے ہی اجازت دی تھی, ہم نے نہیں اجازت دی ہوئی تھی. ان کے مفرور ہونے میں ان کی حکومت میں ہی جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ مفرور ہوئے. آپ کا جو اب سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پیمرا کو وہ کون سا قانون ہے یا کون سا ریگولیشن ہے. اچھا میں آپ کی یہاں ذاتی رائے پوچھنا چاہتی ہوں سینیٹر ولید اقبال صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا خطاب ٹیلی ویژن پہ نشر ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن میں آپ کو ذاتی رائے بھی دوں گا اور میں آخر میں اس پہ آؤں گا. آپ نے پیمرا کے قانون کا پوچھا کہ اس میں ایک سزا یافتہ مجرم کی کو نشر کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جانی چاہیے یا نہیں دینی جانی چاہیے, اور وہ پیمرا کا کون سا قانون ہے. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ ایز اے لائر جب تک میں کوئی چیز پڑھ کے نہ ہوں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن یہ شہباز گل صاحب کی ٹویٹ کے علاوہ شبلی فراز صاحب اور شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں آج, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا. تو یقیناً پیمرا کے جو مین قانون ہے آرڈیننس جو ہے اس کا یا اس کے ذیلی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس میں اس قسم کی کوئی نہ کوئی پروویژن ہوگی جو ظاہر ہے عمل میں لائی جائے گی, اور یقیناً ہے, میں نے دیکھی نہیں اور اس کا میں شک نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا. اینڈ ایک میں بات اور عرض کر دوں اس حوالے سے کہ یہ بات کوئی ایسی انوکھی یا انہونی یا غیر معمولی بات نہیں ہے کسی کو نشریات سے اس طرح روکنا, خاص طور پہ اگر وہ سزا یافتہ مجرم ہو. یہ اب ان کے دور میں بھی اس طرح ہوا ہے. پی ایم ایل این کی جو پچھلی گورنمنٹ انہیں کی تھی کہ الطاف حسین کے اوپر پورا جو ہے وہ بین لگا ہوا ہے, وہ کسی بھی قسم کی جی بالکل موازنہ تو یہی کیا گیا تھا شبلی فراز صاحب نے جو ہے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے. جی الطاف حسین صاحب. اچھا جی ذاتی رائے میری کیا ہے؟ جی میری ذاتی رائے بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. میری قانونی اور آئینی معاملوں پہ ذاتی رائے میں اس کو کہہ کے کہ ذاتی رائے ہے. چلے ایک اور سوال یہاں میں آپ سے کرنا چاہوں گی, لیکن اس کیس میں وہ نہیں ہے, اس کیس میں وہ نہیں ہے. پلیز دیکھیں اب آپ ولید اقبال صاحب کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بہت آزاد ہے. اگر حکومت کے کہنے پہ, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت قانوناً جو ہے کوئی ایسی شک نظر نہیں آ رہی, کوئی جواز بن سکتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میڈیا سب سے زیادہ آزاد ہے, برطانیہ کی میڈیا سے بھی زیادہ آزاد ہے, تو پھر یہ تو آزادی نہ ہوئی نا کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پیمرا جو ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے. دیکھیں جی میں آپ کو پھر واپس جاؤں گا کیونکہ آپ نے جو سوال پوچھا ہوا ہے یہ اسی کا آگے سب سیٹ ہے, تو اس سوال کے جواب میں ہی میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیتی, اور آپ دے ہی رہی ہیں, لگتا ہے مجھے دے رہی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میری رائے میں قانونی آئینی معاملوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, یا میں اظہار کرتا ہوں حکومت کی پوزیشن کو سپورٹ کر کے اور کہہ کے, لیکن میں کہتا ہوں میری ذاتی رائے یہ ہے
لیکن اس کیس میں میری ذاتی رائے اور حکومت کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. میری ذاتی رائے بھی ایگزیکٹلی میری پروفیشنل اوپینین بھی ایز اے لائر وہی ہے کہ آزادی اظہار رائے بالکل ہے, لیکن ایک انکوالیفائڈ بلینک چیک قسم کا رائٹ نہیں ہے. آپ اپنے آئین اور دستور کے آرٹیکل 19 کو بھی پڑھ لیں, اور اس میں بھی یہ واضح ہے, بہت سی چیزیں ہیں, 13 کوالیفیکیشنز ہیں اس میں, انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس, کرمنل اوفینس, یہ وہ بہت سی چیزوں کی. میری عرض اس میں صرف یہ ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے اس کو اپنے سیاسی عزائم یا کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے آزادی نہیں ہونی چاہیے رائے کے اظہار کی. اور دنیا بھر کے جمہوری لوگ 10 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ پہ ممبرز آف پارلیمنٹ استعفے دے دیتے ہیں, وہ خارج ہو جاتے ہیں لوگوں کے ریڈار سکرین سے, خود اتنے شرم میں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی رقموں کے اوپر. وہاں برطانیہ کا آپ نے مثال جب دی, یہاں ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے نہ صرف اماؤنٹس کس طرح کے ہیں, اثاثے کس طرح کے ہیں, اور اوپر سے لوگوں کو یہ کہہ کے گئے ہیں میں بیمار ہوں. اچھا جی, کورٹ کے آگے نہیں آ سکتے, لیکن کیمرے کے آگے میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے ہم سوال پوچھیں گے, اس میں ڈسکشن کریں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ, میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں. موازنہ کیا جا رہا ہے, شبلی فراز صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, میں کلپ ابھی فل لیول تو نہیں سناؤں گی, انہوں نے موازنہ کیا تھا جیسے ولید اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, الطاف حسین کا اور میاں نواز شریف کا. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ درست موازنہ ہے؟ دیکھیں, یہ حیرت ہے, یہ وہ جماعت موازنہ کر رہی ہے جس نے ان 2 سالوں میں ہر قانون, ہر آئین, ہمارے ملک کا آئین, ہر رول کی دھجیاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے انہوں نے 3 دن کیا حشر کیا تھا پارلیمنٹ میں, کون سے رولز فالو کر رہے ہیں, کس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں, کیسے قانون سازی کر رہے ہیں. وہ فیسیلیٹیٹرز بنے ہوئے ہیں. جو جماعت دہشت گردوں کی فیسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے, جس نے احسان اللہ احسان کو ایک کہا کہ بے شک آپ جائیں, پھر جنہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا, اور جنہوں نے جو ریپ فیسیلیٹیشن کا کردار جس سی سی پی او نے ادا کیا, اس کا آپ پوری قوم کے آگے فلور آف دا ہاؤس پر اپوزیشن کی غیر موجودگی میں آپ نے کہا, اس کو ڈیفینڈ کیا. تو یہ کس آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت جو لاجا مقصد ہمارا یہ ہے وہی رول آف لا, اسی قانون اور آئین کو ایک بار پھر اسٹرینتھ دینا, جس کی انہوں نے آئین شکنوں کے بھی فیسیلیٹیٹرز ہیں, جنرل مشرف کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, جنہوں نے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ آئین شاید توڑا ہے, ایمرجنسی 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ لاگو کی ہے, عجیب و غریب قسم کے نظام وہ لے کے آئے تھے. تو اس وقت جو ملک کو کرائسس درپیش ہے, ملٹی پارٹی کانفرنس کا خود اکٹھا ہونا اور پوری کے پوری ملک کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی میزبانی میں اکٹھے ہونا, یہ ایک اسٹرینتھ ہے. اور یہ 2 دن, اور ڈر ان کو کیوں ہے؟ لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ میں آپ کو یہاں روکتی ہوں, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ یہ تو اہم ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی شرکت کر رہی ہیں, لیکن کیا یہ صرف آپٹکس کا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے دعوے ہوئے تھے, اے پی سیز بھی ہوئی تھی. میں آپ کو سنواتی ہوں, پھر آپ سے سوال. تحریک چلانے کے حوالے سے, ڈھانچے کرنے کے حوالے سے پوری طرح متفق ہیں, اور یہ واقعی اس ملک میں بدترین قسم کی بے ضابطگیاں ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے حوالے سے پورے آج پاکستان سے جو پارٹی تشریف کے سربراہ لائے تھے وہ پوری طرح متفق ہیں. چند روز میں ہم اگلا رائے جاری کریں گے. اجلاس نے بجٹ 2019 کو عوام دشمن, تاجر دشمن اور صنعت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا. حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج جاری رکھی. اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں تمام سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی تاکہ رائے عامہ کو عوام دشمن ایجنڈے کے خلاف منظم کیا جا سکے. سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا. رہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمین کے لیے متفقہ امیدوار کا نام تجویز کرے گی. موجودہ حکومت کا خاتمہ اور فی الفور آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے. سلیکٹڈ وزیر اعظم منظور نہیں ہو سکتا. السرنو شفاف الیکشن ہمارا حتمی مطالبہ
مطالبہ ہے جس پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. ہمارا الیکشن صاف شفاف ہو. ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو 2018 میں سلیکشن ہوا تھا وہ پھر سے ہمارا ساتھ کی جائے، اور ہمارا پورا زور اس پہ ہے کہ ہم اس کو روکیں. اس حکومت کو رخصت کر کے نئے الیکشن کے ذریعے سلیکٹڈ کی جگہ الیکٹڈ حکومت لانا ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. جی نفیسہ شاہ صاحبہ، بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اے پی سیز ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اپوزیشن شکست کھا دیتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب ایک اور سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم تصدیق بھی کر لیں گے حافظ حسین احمد صاحب سے کہ JUIF چاہتی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے اور پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے. آپ بتا سکتی ہیں آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، کیونکہ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے. دیکھیں بہت اچھا ہوا آپ نے ساری ریکارڈنگز پلے کی، اور یہ یقیناً ایک فیئر کرٹیسزم ہے کہ ایک کانٹرڈکٹری پوزیشنز آپ کو بظاہر لگ رہی ہوں گی کہ اپوزیشن جو ہے کئی دفعہ کٹھے بھی ہوئی لیکن ایک لائے عمل پر نہیں آ رہے. بٹ پلیز بیئر ان مائنڈ، آپ یو نو بیٹر دین می، آپ صحافی بھی اس کو بھگت رہے ہیں، سول سوسائٹی بھی اس کو بھگت رہی ہے، سیاستدان بھی اس کو بھگت رہے ہیں، ججز بھی اس کو بھگت رہے ہیں کہ ایک سنگین قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ، سوشل انجینئرنگ، سول سوسائٹی کی انجینئرنگ جو ہے وہ اس میں سارا کا سارا ریاستی اسٹرکچر اس میں استعمال ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ ایزی انڈر دا سرکمسٹانسز کہ آپ کٹھے ہو، آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہو اور آپ ایک لائے عمل پر چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پلیز لیٹس آلسو ناٹ فرگیٹ کہ پارٹیز بھی مختلف ہیں، ان کی اپنی الگ ہسٹریز رہی ہیں، ان کی اپنی جدوجہد رہی ہے، تو ہر پارٹی کا الگ موقف ہے. دیز تھنگس ٹیک ٹائم. 2 سال میں ٹھیک ہے، ٹیک ٹائم، لیکن اگر ہم ایک تجویز پر، جی نفیسہ شاہ صاحبہ بالکل وقت لگا ہوگا، شاید آپ نے کچھ سیکھا شاید نہیں. اب ظاہر ہے APC سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، پھر لاہ عمل کیا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. لیکن یہ جو اسمبلیوں سے استعفے کا سوال ہے اس پہ اگر آپ بتا سکتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے all options will be on the table. کوئی چیز ہاں یا نہ اس وقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب جماعتیں سب سر جوڑ کر بیٹھیں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کلیکٹیو پولیٹیکل وزڈم آئے گا. یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ جیسے انہوں نے کیا تو یہ اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اٹس آن دی ٹیبل. جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو ہم جمہوریت کو ہی ختم، مطلب یہ ہمیں کیئرفل بھی رہنا پڑے گا، ہمیں اپنے حقوق کے لیے اسٹرانگ وائس بھی ریز کرنی ہوگی، ہمیں جدوجہد بھی کرنی ہوگی، کٹ پتلیوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہوگا. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے کئی سارے کمزور ڈھانچہ ہے، ریاستی ڈھانچہ خود کمزور ہے، ان اے وے جمہوری ڈھانچہ کمزور ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت جو لوگوں کے جذبات احساسات ہیں، لوگ ان کے تنگ آ چکے ہیں. اینڈ یو مے ہیو نوٹس کہ وہ اپوزیشن کو اس لیے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دے ہیو مور ایکسپیکٹیشنز فار اس، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ پوزیشنز لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں، حافظ حسین احمد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. کیا JUIF چاہتی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے؟ باقی جو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس وقت وہ تو کشمکش میں نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کے کچھ کے سٹیکس ہیں، کچھ شاید نہیں چاہتے کہ جمہوریت کمزور پڑے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امبر صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ ایک موقف جو اپوزیشن کا متفقہ موقف ہے وہ 18 کے انتخابات کے دن ہی 6 بجے پولنگ بند ہونے کے بعد جو صورتحال تھی، یہاں سے ہمارے ایجنٹوں کو نکال کر نتائج تبدیل کیے گئے، اور اس کے بعد اگلے دن ہی APC میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، اور ان انتخابات کے ذریعے جو اسمبلی بنی ہے، جو حکومت بنی ہے، اس کے خلاف تحریک چلائی جائے گی. ہمارا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اسمبلیوں میں ہم حلف برداری کے لیے بھی نہ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو 2 سال کا عرصہ ہے، جمعیت علماء اسلام اور اس وقت اس کے ساتھ دیگر 8 جماعتیں میدان عمل میں بالکل کھڑی ہیں، اور ہمیں یقیناً توقع ہے کہ 20 تاریخ کو یعنی کل جو صورتحال ہوگی اس میں بڑی جماعتیں، یقیناً پارلیمانی سطح پر بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی
اور اس سے بڑی جماعت پارلیمانی سطح پر مسلم لیگ نون ہے اس وقت پارلیمنٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جماعتوں کو ذرا بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ جمعیت علماء اسلام تو سمجھتی ہے کہ آج جو اعلانات قربانی سے آپ کا مطلب ہے اسمبلیوں سے استعفیٰ؟ دیکھیے، ہر وہ چیز اور ہر وہ تجویز اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہم نے آزادی مارچ کے حوالے سے بات کی، اگر اس وقت ہمیں اکیلا نہ چھوڑا جاتا تو آج نتائج مختلف ہوتے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک بھرپور انداز میں بھی چلائی جا سکتی ہے، استعفوں کا بھی آپشن سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر دوسرے آپشن پہ ہم غور کریں گے تو یقیناً اس بیانیے کے خلاف ہوگا جو ووٹ کو عزت دو، یا جو پارلیمنٹ ہے اس کو جو داندلی کے پیداوار کہتے ہیں، تو اس پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی، ان ہاؤس تبدیلی اس ہاؤس کے اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے جس کے لیے جمعیت علماء حافظ حسین احمد صاحب بار بار مولانا صاحب کی جو تجاویز ہیں، جو تجاویز تھی کہ اس وقت جب انتخابات ہوئے تھے حلف برداری نہیں ہونی چاہیے تھی، آزادی مارچ پہ بھی ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، تو اس بار پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کیا آپ کو آفر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اب ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، صورتحال یہی ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں، ہم کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت بھی اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن آپ کے حوالے سے میں گزارش کروں گا ریکارڈ کی درستی کے لیے کہ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ 8 دیگر جماعتیں بھی جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ اسی موقف پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن جو ہی اے پی سی کا اعلان ہوا اور خصوصاً جناب بلاول زرداری صاحب نے جس انداز میں دعوت دی اور وہاں سے جو ہوا کا ایک جھونکا آیا کہ جی وہ خطاب فرمائیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک یعنی ابھی تک اے پی سی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے دوستوں کے حوالے سے جو ہے زمین سرکنے لگی ہے، اور ان کے ایک مشیر اقلیتی جو مشیر ہیں وہ فرماتے ہیں شہباز گل صاحب کی جناب ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ جہاں تک آزادی اظہار کا تعلق ہے تو ولید بھائی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں میرے، لیکن میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مشرف کی بات چھوڑیں، وہ کس کا زمانہ تھا، لیکن جس کورٹ نے جس انداز سے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا، اسی کورٹ نے ان کے عمران خان کے چہیتے دوست جہانگیر ترین کو بھی نااہل قرار دیا تھا۔ وہ بھی سیاست کے لیے نااہل تھے، لیکن کیا وہ تمام تر کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو مشیری کے حوالے سے ان کے جہاز کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا ہارس ٹریڈنگ کے لیے؟ کیا تمام کے تمام چینل پیمرا کے ہوتے ہوئے ان کی حکومت میں جب تک وہ اس وقت موجود تھے اور چینی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہوئے تھے اور ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے تھے، اس وقت تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا تمام چینلوں پر وہ براہ راست انٹرویو نہیں دے رہے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف کے پیمانے، دیکھیں حافظ حسین احمد صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، نااہل قرار دیے گئے تھے لیکن پھر بھی سیاسی سرگرمیوں میں متحرک بھی تھے، لیکن مجرم تو نہیں تھے۔ لیکن میں آپ کو یہاں روکتی ہوں، سرگرمیاں نہیں، میڈیا کے اندر جس انداز میں اس وقت پیمرا کی آنکھوں میں موتی آ گیا تھا، کیا اس وقت ہمارے ولید بھائی صاحب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جس کو کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے وہ میڈیا میں بیٹھ کر انٹرویو دے رہا ہے؟ اس وقت خیال نہیں آیا تھا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ جناب پیمرا اس میں بھی میں چاہوں گی ولید اقبال صاحب بھی جواب دیں۔ جی بالکل، وہ انہوں نے پیش بھی ہونا تھا، یہ اس پہ بھی بات کروں گی۔ میں خرم دستگیر خان صاحب آپ سے ایک سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے کچھ ذرائع مجھے بتا رہے ہیں اور میں آپ کو ایک کلپ بھی سنواؤں گی اسی حوالے سے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کئی ایسے رہنما تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شرکت کریں اور خطاب کریں۔ جی آپ کلپ سنا رہی ہیں کہ میں جواب دے دوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ جواب دے دیں، کلپ بھی میں آپ کو سنوا دوں گی۔ جی دیکھیے، پارٹی کے اندر ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے، کچھ مختلف رائے ہیں، لیکن ابھی تک بھی میری نالج کے مطابق کوئی مصدقہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ کل میاں نواز شریف جو ہیں وہ خطاب کریں گے، اور اس سے زیادہ جو پریشان کن اور قابل مذمت بات یہ ہے کہ حکومتی جو معاونین خصوصی ہیں وہ کس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں پیمرا کو،
آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے خرم صاحب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مصدقہ جی نہیں خرم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کل خطاب کریں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ تو ٹویٹ کر رہی ہیں کہ وہ خطاب بھی کریں گے اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی چلے گا، کیونکہ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت نشر نہیں کرنے دے گی. تو مریم نواز صاحبہ سے زیادہ مصدقہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی اگر انہوں نے، میرے نالج میں نہیں ہے، میں کیونکہ شاید ٹویٹر کے ساتھ ان ٹچ نہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ میاں صاحب نے جو ہے، میرے نالج میں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا ٹویٹ کیا ہے اور وہ بلا شبہ وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ لیکن میں اپنی بات پر دوبارہ آؤں گا کہ 14 نومبر 2014 کو عمران خان مفرور تھے اور 2018 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ مفرور کی حیثیت ان کی ختم ہوئی. ان جو 4 سال تھے اس میں کبھی بھی ان کو ایک منٹ کے لیے بھی ٹی وی پہ آنے سے روکا نہیں گیا، کیونکہ ایک جمہوری منتخب حکومت تھی. لیکن یہاں چونکہ ایک آمرانہ کٹا اور سیاسی مرغی کا ایک عجیب و غریب ملاپ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھریٹن کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ٹھیک ہے خرم صاحب، ہمیں لینی ہے بریک. ولید اقبال صاحب سے جواب بھی لیں گے آفٹر دا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خرم صاحب، میں آپ کو ایک جو کلپ سنوانا چاہتی ہوں، پھر اسی حوالے سے سوال کروں گی، کیونکہ اب مجھے ابہام ہو رہا ہے، میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، کیونکہ تصدیق تو ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ میاں نواز شریف خطاب کریں گے. آج سارا دن جیسے ہم نے دیکھا حکومتی نمائندے بھی اس پہ جواب دیتے رہے، ٹیلی ویژن پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. رانا تنویر صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی کل، میں آپ کو سناتی ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا میاں نواز شریف کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ ویڈیو لنک پہ آ سکے؟ کیا ان کو خطاب نہیں کرنا چاہیے؟ سب کے پاس اطلاعات ہیں، آپ کے پاس نہیں؟ اب چونکہ اگر مریم نواز صاحبہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو پھر یہ کوسچن تو اب موٹ ہو گیا ہے، وہ بات کریں گے، اور یہ اب ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اپنی اس بیماری میں کتنی طویل بات کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مختصر ویڈیو میسج بھیج دیں اے پی سی کو، اور اس سے بات آگے چلے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک پراپر خطاب کرنا ہے اے پی سی سے، جس میں وہ جو ان کی پرائیورٹیز ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گی. اور آنے والے دنوں میں جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ اے پی سی میں وزیر اعظم کے خلاف جو ایک چارج شیٹ ہے معاشی حوالوں کی طرف سے، خارجہ پالیسی کی جو نالائکی ہے، جو جمہور اور وفاق کو کمزور کیا ہے خرم صاحب، یہ باتیں تو اپوزیشن کرتی رہتی ہے پریس کانفرنسز کے ذریعے، ایوان میں اور ٹی وی ٹاک شوز پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو خطاب کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی میری ذاتی رائے تو یہ تھی کہ انہیں ایک مختصر سی بات ضرور کرنی چاہیے، اور اس کا اصل جو مقصد ہے وہ کوئی سیاسی گفتگو سے زیادہ پاکستان کے جو اس وقت سسکتے اور زخم خوردہ عوام ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جمہوریت میں وہ امید موجود ہے کہ اس ظالم اور آمرانہ اور فسطائی حکومت سے نجات پائی جا سکتی ہے. تو اس حد تک ضرور میرا یہ خیال تھا انہیں ایک مختصر گفتگو کرنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ اظہار یکجہتی کریں، اور انہیں یہ امید دیں کہ یہ اگرچہ حالات بہت مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ایک دفعہ پھر پاکستان میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. تو اس حد تک تو ضرور انہیں بات کرنی چاہیے، اور آئی تھنک ان کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود چند منٹ کی جو ویڈیو میسج ہے وہ آنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے اس سے زیادہ کیوں نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جیسے تمام جو پاکستان مسلم نواز کے جو رہنما ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو آخری جو جس کو کہتے ہیں آخری ڈیسیجن جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ میاں نواز شریف کی ہوتی ہے، ووٹ بھی میاں نواز شریف کا ہوتا ہے. تو لوگ میاں نواز شریف کو، پاکستان مسلم نواز کے جو سپورٹر ہیں ان کو سننا نہیں چاہتے کہ کیا اسٹریٹجی ہے. یہ تو ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. جی تو وہ تو ایک وسیع جو پیغام ہے قوم کے لیے، چاروں صوبوں میں رہنے والوں کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے، آزاد جموں کشمیر کے لیے،
وہ انہوں نے ایک وسیع پیغام دینا ہے کہ آج یوں لگتا ہے کہ بہت تاریکی ہے جب 76 روپے کلو آٹا ہے اور 110 روپے کلو چینی ہے اور 250 روپے گھی ہے، لیکن ہم اس تاریکی سے باہر آئیں گے. آج لگتا ہے کہ ملک میں ترقی کا عمل رک گیا ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے، لیکن ہم نے آگے جانا ہے، اور وہ جو آگے جانے کی امید ہے وہ میاں نواز شریف اپنی قوم کو دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں ہی روکتی ہوں. ولید اقبال صاحب، اس وقت حافظ حسین احمد صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کا بھی، جیسے الطاف حسین کا اور نواز شریف کا موازنہ کیا جا رہا ہے، انہوں نے جہانگیر ترین کا موازنہ کیا، اور آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو شوگر انکوائری رپورٹ ہے اس پہ ان کا اعتراض بھی ہے، وہ اس سے رد بھی کرتے ہیں، قانونی طور پہ چیلنج بھی کیا ہے، لیکن آج ان کی پیشی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہ بھی طبی وجوہات ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اس لیے آ نہیں سکے، پیش نہیں ہو سکے. جہانگیر ترین صاحب ابھی بھی تحریک انصاف کے رکن ہیں نا؟ جی بالکل ہیں جی، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اسے پابندی نہیں ہے، لیکن پھر سوال پورا فریم کر لیں. سوال کیا ہے جی؟ آپ نے بالکل میں سوال جہانگیر ترین صاحب کا تو ایشو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو نہیں کل کسی اے پی سی میں جا رہے جی. اگر وہ حافظ صاحب کا جواب دینا ہے، میں تو نہیں جا رہے، لیکن جیسے تحریک انصاف نے ایک معیار بھی رکھا ہے اور بار بار میاں نواز شریف اور دیگر اپوزیشن کے رہنماؤں پہ تنقید بھی ہوتی ہے. بڑا سمپل ہے، دیکھیں جی، بڑا سمپل جواب ہے. میں حافظ صاحب کے حوالے سے بھی جواب دے دیتا ہوں، میں خرم صاحب کے حوالے سے بھی جواب دے دیتا ہوں، اور یہ تھوڑی سی اس میں قانونی ایلیمنٹ بھی آتا ہے. دیکھیں، جب ایک شخص نااہل ہوتا ہے ایک آئینی درخواست کے نتیجے میں، جس طرح میاں نواز شریف بھی ہوئے، جہانگیر ترین صاحب بھی ہوئے، یہ دونوں ہائی پروفائل کیسز ہیں، لیکن اور بھی بہت سے افراد نااہل قرار ہوئے ہیں پچھلے بہت سے سالوں میں، جو کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ایک آئینی درخواست کے ذریعے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کر دیتا ہے، جس طرح ہوا. اچھا، اب نااہلی جو ہوتی ہے وہ سیاسی سرگرمی سے نہیں روکتی. نااہلی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے، آپ الیکٹ ہو کے ایوانوں میں نہیں آ سکتے، آپ کوئی اور مشیر یا اس طرح کی کوئی بھی پبلک آفس جو ہے اس کو نہیں ہولڈ کر سکتے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے آئے تھے اور جگہ جگہ انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب کیا، مجھے کیوں نکالا. وہ سیاسی سرگرمی ہی تھی، کیونکہ اس وقت تک وہ صرف نااہل ہوئے تھے، باقی نیب کا مقدمہ ان پر چلا اس کے بعد، اور پھر ملزم سے وہ مجرم بن کے جو ہے سزا بھی ہوئی ان کو، جرمانہ بھی ہوا، دیگر بھی جو ہے سلسلے ہوئے. اور میں خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کا، پاکستان کی جورسڈکشن کا، پاکستان کی عدالتوں کی، پاکستان کی انتظامیہ کی جو جورسڈکشن ہے، جو ان کی حدود ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو میاں نواز شریف بیل پہ ملک سے باہر گئے، میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل پہ. اب بھلے ان کے پارٹی کے افراد جو ہیں وہ یہ کہتے رہیں، خرم صاحب اور ان کے دیگر ساتھی یہ کہتے رہیں کہ جی ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے. یہ اس عذر کو نہ عدالت نے منظور کیا ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت، جس کی تحویل میں تھے جب ان کو بیل ملی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. تو اب اس بیل کی منسوخی پر اور عدالتوں کی طرف سے بھی ان کے اس عذر کے مسترد ہونے پر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ ذرا کائنڈلی غور کیجیے گا. اس میں آپ کے سوال کا بھی جواب ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پاکستان کی جورسڈکشن، پاکستان کی حدود، پاکستان کے کورٹس کے جورسڈکشن، اس کی انتظامیہ کی جورسڈکشن میں ہوتے آج یا آنے والے کل جس دن وہ اے پی سی ہے تو وہ جیل میں ہوتے. جیل سے آپ خطاب نہیں کر سکتے کسی کو، جیل سے آپ نہ جلسے کو خطاب کر سکتے ہیں، نہ ٹویٹر میسج بھیج سکتے ہیں، نہ ٹی وی پہ جا سکتے ہیں، نہ زوم کی میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں، جس بھی ورچوئل ہو یا کچھ بھی. وہ شخص جو جیل میں ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. نہ وہ جیل میں تو نہیں ہے، اب وہ چونکہ جورسڈکشن سے باہر ہے، پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے کہ وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے، وہ سارے کام نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بالکل جائز ہے یہ کہنا کہ ان کو نہیں، اور اگر کسی بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے وہ مخاطب ہونا چاہیں تو پاکستان کا قانون، اس کی عدالتیں، اس کی انتظامیہ اسے ایسے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے وہ شخص جیل میں ہے جہاں پہ وہ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ یہ اس چیز کو بھی وہ نہیں کر سکتے. یہ میرا جواب ہے. یہ قانون کے حساب سے نفیسہ شاہ صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ ایکسیپٹیبل ہے ان کی. ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم جواب بھی لیں گے، لیکن میں اس وقت نفیسہ شاہ صاحبہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے، کوئکلی خرم صاحب، بیکاز میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. جی کوئکلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 14 نومبر 2014 کو مفرور ایبسکونڈر قرار دیا تھا. پھر وہ اس کو ریپیٹ کیا گیا 27 اکتوبر 2016 کو
اور پھر 3 فروری 2017 کو ان کو دائمی وارنٹ جاری کیے گئے، لیکن وہ ٹی وی پر بھی آتے رہے، وہ سیاسی ایکٹیویٹی بھی کرتے رہے. ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 ستمبر 2017 کو فورن فنڈنگ کیس میں پیش نہ ہونے پر بھی مفرور قرار دیا ای سی پی نے بھی، اور پھر 2 اکتوبر 17 کو بھی ان کے دائمی وارنٹ ایشو ہوئے. ان کے جو ہے اور جو ساتھی ہیں ان کے اوپر بھی یہ سارے وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں. لیکن یہ ایک معاملہ اظہار رائے کی آزادی کا ہے جس کو یہ حکومت مستقل گلا گھونٹ رہی ہے. صحافیوں کا بھی، جو لوگ بولتے ہیں سیاست دانوں میں، خاص طور پہ اپوزیشن مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ چاہے خورشید شاہ ہوں، حمزہ شہباز ہوں، احسن اقبال ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، سب کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. 8 مہینے رہے، 16 مہینے سعد رفیق رہے جیل کے اندر، اور کیا نتیجہ نکلا؟ سپریم کورٹ نے اس کیس کی تمام جزیات کو ایک ایک کر کے اٹھا کر باہر پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں. تو یہ جو انتقامی طریقہ کار ہے، اس نقطے کو میں ولید اقبال صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کو بھی شامل کروں گفتگو میں. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، ظاہر ہے تحریک انصاف کا تو اپنا موقف ہے ایک، لیکن دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا تو یہ بار بار کہنا ہے کہ میاں نواز شریف پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں وہ ان کی ذاتی ویو ہے. اس وقت ملک کی ضرورت یہ ہے، جو لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ ہم اکٹھے ہو کر اس وقت صرف چیلنجز، ایک صرف محض یہ نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کریں اور حکومت کو ہم چیلنج کریں یا ہم اپنا ایجنڈا جو ہے وہ لے کر آئیں یا ہم مظاہرے کریں. اس وقت there are far more serious challenges. اور جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ 2 دن پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرائی تھی. پاکستان کی جو بار کمیونٹی ہے، پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار جو ہے، انہوں نے مشترکہ ایک جو بلائی تھی اے پی سی، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کیا باتیں ہوئی. پاکستان کا آئینی ڈھانچہ اس وقت خطرے میں ہے. اس وقت ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ انڈر پریشر ہے، جسٹس سسٹم انڈر پریشر ہے، خود جمہوریت انڈر پریشر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مس گورننس اور کرپشن اور دوہرا معیار ہے. تو اس موقع پر جب تک سیاسی پارٹیاں اکٹھے نہیں ہوں گی، اور جیسے جنرل مشرف کو چیلنج کیا، مشترکہ پارٹیز نے مل کر چیلنج کیا. جنرل کیا اگر سڑکوں پہ نکلتی ہے، اپوزیشن نکلتی ہے، کیا وکلا بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں وکلا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا نے لیڈ لی ہے. اے پی سی پہلی اے پی سی ان دا سینس کہ انہوں نے بلائی ہے، کیوں نہیں؟ جہاں سول لبرٹیز کی جو وکیلوں کے ایشوز ہیں، سول لبرٹیز کے حوالے سے ان کے ایشوز ہیں. اس وقت جرنلسٹ کے اوپر سیڈیشن کی کیس، ہر وہ شخص، ٹھیک ہے میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ، وقت میرے پاس کیونکہ تھوڑا رہ گیا. میں چاہتی ہوں حافظ حسین احمد صاحب سے ایک سوال کروں. جی حافظ حسین احمد صاحب، اس وقت جو کچھ آپشنز جو نظر آ رہے ہیں میں گنوا دیتی ہوں. ایک تو ہے اسمبلیوں سے استعفا، آپ نے قربانی کی بات کی تھی کہ بڑی پارٹیوں کو قربانی دینی پڑے گی، استعفے کی بات ہو گئی، سڑکوں پہ نکلنے کی بات ہو گئی، ان ہاؤس چینج کی بات ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کون سا آپشن ہے جس پر یہ بڑی جماعتیں مان جائیں گی، قربانی دینے کو تیار ہوں گی، کوشش کریں گی، جس پہ آپ کا بھی اعتماد جو ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا؟ دیکھیے انور صاحب، ایک گزارش میں کروں گا. ولید اقبال صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے کسی ایسے ادارے کو یا سرکاری عہدے پہ نہیں تھے. بات ہو رہی تھی ان کے انٹرویو کے، بات ہو رہی تھی ان کے پیمرا کی پابندی کی، جو بالکل آخری وقت تک نااہلی کے باوجود انٹرویو دے رہے تھے، اور پیمرا کی موجودگی کے باوجود، حکومت کی موجودگی کے باوجود ان کو نہیں روکا گیا، اور یہی صورتحال وہاں پر ہے. اور ایک اور بات ولید صاحب نے کی ہے جو میں سمجھتا ہوں انتہائی، انہوں نے راست بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شروع میں بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے مفرور کروایا تھا. یعنی اگر وہ کسی کو مفرور کروانے کا وہ اعتراف کرتے ہیں تو کیا جو میں نے بالکل نہیں کہا، میں نے کب کہا؟ میں نے تو نہیں کہا. آپ ابھی اگر آپ اگر اس دیکھیے، آپ اگر اس مشرف کے والے سے بات کر رہے تھے. حافظ حسین احمد صاحب، میرا جو سوال ہے کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ جواب دے دیں آپشنز کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتیں مان جائیں گی.
بالکل ضرور مانیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس قسم کی ہومیوپیتھک ٹائپ کے فیصلوں سے بالکل اسی طریقے سے ون آپشن یہی ہے کہ وہ حربہ استعمال کیا جائے کہ اس حکومت سے ہمیں نجات ملے، اور اس کا طریقہ کار بالکل واضح ہے. اس سے کم پہ نہ پہلے رضامند ہوئے چھوٹی جماعتیں اور نہ اب ہوں گی. ظاہر ہے کہ ہماری گزارش ہوگی، اور اسی لیے یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں کہ محمد نواز شریف صاحب کو اس لیے اس میں زحمت دی جا رہی بیماری کے باوجود کہ اب تک اس قسم کے فیصلے پہلے ممکن نہیں ہو سکے تھے، اور جو وعدے کیے گئے تھے ان پہ پورا نہیں اترا گیا تھا. اس لیے یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ کل کے دن جو ہے وہ اہم فیصلے اسی انداز میں ہوں گے اور متفقہ ہوں گے اور قوم کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب، یہاں سوال کوئکلی کرنا چاہتی ہوں، اگر اپوزیشن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم گرفتاریاں پھر دیکھیں گے کیا؟ نہیں جی، میں سڑکوں پہ نکلنا ایک پرامن جو احتجاج ہے، اسمبلی کا جو رائٹ ہے، آرٹیکل 16 ہے ہمارے آئین کا، کہ ایک پرامن طریقے سے اور غیر مسلح جو احتجاج ہے اس پہ بالکل کوئی کسی قسم کو ایک حق ہے، ایک بنیادی حق ہے جس کا ہمارا آئین وعدہ کرتا ہے. تو اس پہ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں جمہوری حق ہے، ضرور کریں اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے. یہ پہلے بھی ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور اس پہ ان میں کبھی خود بھی اتفاق پیدا نہیں ہوا. ہمیں جب کسی قسم کی شکایت تھی تو ہم تو اکیلے ہی کافی تھے. یہ تو آپس میں مولانا صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ طاہر القادری صاحب کو بھول رہے ہیں، سیاسی جماعتوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا، انہوں نے ساتھ بڑی دونوں جماعتوں نے نہیں دیا ان کا. اور طاہر القادری صاحب آدھے راستے پہ پھر چلے گئے تھے وہ اس کو پیک اپ کر کے. اس کے بعد پھر جب ہم نے پیناما پیپرز کے اوپر شروع کیا تھا سلسلہ تو اس پہ تو بالکل ہم اکیلے تھے. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب نے سڑکوں پہ نکالے لوگ، تو اس کے اوپر دونوں بڑی پارٹیاں آ کے انہوں نے کوئی بس ایسے ہی نیم گرم سا اس پہ کیا، انہوں نے سپورٹ نہیں کی اس کو اس طرح کی. اور اس موقع پر بھی سوال یہی اٹھے گا کہ اس پہ اتفاق ہوگا، کوئی دھرنے دیں اور آئیں اور کریں. پہلی بات تو یہ مجھے اتفاق ہونے کی ماضی میں اگر ان کی آپس کی وہ دیکھی جائے تو مجھے تو نظر نہیں آئی وہ. اور دوسرا سوال ہر ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ ہوتا ہے، میں خود ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہوں، ایکٹیوسٹ رہا ہوں. زیادہ وقت تو ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، ابھی 2 سال کا ہی تجربہ ہے گورنمنٹ کا ہم کو. لیکن ایک سوال بڑا ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو ایک کھٹکا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نکال بھی سکیں گے. میرے خیال میں یہ بھی ان کو کھٹکا ہوگا، یہ بھی کھٹکا ہوگا ان کو. ٹھیک ہے خرم صاحب، استعفے دے سکتے ہیں پاکستان مسلم نواز تیار ہے؟ جی، اگر اس فسطائی حکومت کے خلاف جو جہد ہے، مزاحمت ہے، اس میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ استعفے دینے پڑیں تو ہم ضرور دیں گے، اور اس پہ سب جماعتوں کا مجھے یقین ہے کل اتفاق ہو جائے گا. یہ فوری استعفوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ایک سٹیج ایسی آتی ہے عوامی رابطے کے بعد اور ریلیوں کے بعد، دھرنوں کے بعد، تو یہ بالکل خارج از امکان نہیں. یہ سٹیج سینٹ الیکشنز اگلے سال کے سینٹ الیکشن سے پہلے کی ہوگی؟ جی، وہ جس طرح میں نے کہا ابھی تو یہ معاملہ شروع ہونا ہے 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں. جیسے آگے چلے گا تو یہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ دستگیر خان صاحب ہمیں وقت دینے کا. سینیٹر ولید اقبال صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ اور حافظ حسین احمد صاحب، پروگرام پہ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.